बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। दियार दीन में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, इससे कबल हम गुस्ल के मुतल्लक़ जो उसकी एहतियातें थीं, किन हालतों में वो फ़र्ज़ होता है, वो हम बयान कर चुके हैं। आज हम आएंगे इस मौजू की तरफ कि वज़ू की जो अहमियत है। सबसे पहले हम वज़ू के जो फ़राइज़ हैं उनको बयान करते हैं। याद रख लें कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ़ रहने वालों से मोहब्बत करता है। वज़ू के जो उसके बाद साइंसी फ़वाइद हैं वो भी हम उनको सामने रखेंगे, और उसके बाद पहले हम इसके फ़राइज़ बयान कर देते हैं। याद रख लें कि वज़ू के फ़राइज़ ये हैं कि पहला वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। टोटल वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि चेहरे का धोना। धोना कैसे है? सर के बालों से लेकर ठोड़ी के बालों तक, और एक कान की लौ से लेकर, इसको लौ कहते हैं, दूसरे कान की लौ तक, दरमियान का जितना हिस्सा आता है इसको धोना। दूसरा वज़ू का जो फ़र्ज़ है वो ये है कोहनियों समेत अपने बाजुओं को धोना। तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर है क्या? एक हाथ के बराबर यह आपका चौथाई सर बन जाता है। मिसाल के तौर पे किसी ने ऐसे किया, पानी लिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया तो चौथाई सर का हिस्सा हो गया। इतना सा ऐसे हाथ रख गया ऊपर तो चौथाई सर का मसा हो गया। पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत होता है। चौथा फ़र्ज़ ये है कि टखनों समेत पाँव को धोना। ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पहला, फिर याद रख लें, चेहरे का धोना। दूसरा, कोहनियों समेत बाजुओं का धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। उसके बाद चौथा, टखनों समेत पाँव का धोना। ये वज़ू के 4 फ़र्ज़। जिसने ये 4 फ़र्ज़ नहीं, इनमें से एक भी छोड़ा, उसका वज़ू कामिल नहीं होता। और इनमें भी याद रख लें, धोना ऐसे हैं कि एक बाल के बराबर भी खुश्क जगह ना बचे। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगली चीज़ें ज़हन-नशीन करें कि ये जो उसके बाद है ना, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये सुन्नत है। सुनते भी आप समात कर लें, सुन्नत है ये। सबसे पहले नियत करना है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर किबला रुख होके बैठना है, फिर ऊंची जगह पर होके बैठना है। उसके बाद फिर अपनी पे दर पे पानी, यानी कि मुसलसल पानी का बहाना है। ये नहीं भी एक बार आपने ऐसे कुली की तो उसके बाद फिर आप बैठ जाएं, फिर आप उसके बाद नाक में पानी डालें, ये नहीं। ये पे दर पे आपने वज़ू करना है। फिर उसके बाद तरतीब से वज़ू करना भी ये सुन्नत है। उसके बाद फिर आप सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे, उंगलियां ऐसे एक दूसरे के बीच में डालेंगे। सुन्नत तरीका, जैसे मैंने कल बताया, अभी सुन्नत को कभी भी हल्का समझ के ना छोड़ा करें। अभी देखिए ना, कोविड आया, डॉक्टर क्या कहते थे? बार बार ये कहते थे ना कि जी हाथों को ऐसे मसलें, फिर कहते थे नाखूनों के दरमियान में ऐसे आप लगाएं, उनके बीच में साबुन जाए, 20 सेकंड तक कम अज़ कम जाएं तो उतरता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देख लें। 5 वक्त की नमाज 5 वक्त में फरमाया गया भी वज़ू करो। अल्लाह पाक ने ये 4 फ़र्ज़ यानी कि ये बता दिए थे भी ये 4 फ़र्ज़ हैं मेरे बंदो, ये इससे तुम्हारी तहारत कामिल होगी, ये करके मेरी बारगाह में खड़े होना। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी ने ये चीज़ें 7 एक्स्ट्रा आगे सो अपनी सुन्नत बना दी। आप करते थे इनको मुसलसल, सुन्नत मुअक्कदा में हैं। क्यों करते थे?
یاد رکھ لیں چہرہ بھی نہ دھوئیں، بازو بھی نہ دھوئیں، یہ وضو کے جو فرائض ہیں ان سے یہ بھی آپ کوئی بھی نہ پورا کریں تو اللہ کو کیا ملنا ہے؟ کسی اور دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام میں ہیں۔ کیوں ہیں بھئی؟ اس لیے ہیں کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اس امت کو صحت مند رکھنا چاہتا تھا۔ بھی رب جانتا تھا چہرہ ننگا رہے گا، بازو ننگے رہیں گے، ہاتھ ننگے رہیں گے، پاؤں ننگے رہتے ہیں، اس پہ مٹی پڑتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جہاں پہ مٹی بار بار پڑتی رہے، گردوں کو بار پڑتی رہے، وہ حصہ جسم کا ڈیمیج ہوتا ہے، اس سے رونق ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرض بنا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایکسٹرا سنت کر دی تاکہ میری امت کو، اب دیکھنا سنت ہے نا، اللہ نے تو فرض کر دیا بھی محبوب تیری امت ہے، اس کے کو یہ وضو کے فرض پورے کر لیں گے، ساتھ یہ مل جائے گا۔ پھر ساتھ فرمایا جو تیری سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پورے کرے گا تو باری تعالیٰ اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا تیری سنت کو زندہ کرے گا نا، 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا، 100 شہداء کا ثواب۔ پھر دیکھیں کہ وضو میں دان صاف کرنا سنت ہے۔ اس سے سوچیں کبھی اللہ کو کیا ملتا ہے دان صاف کرنے سے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تو زبان سے پڑھنا نا، اللہ کا نام لینا ہے۔ تو دان صاف کرنا، اکیلے نماز پڑھیں 1 کا ثواب، باجماعت جا کے پڑھی تو 27 کا ثواب، اور مسواک کر کے کر لی تو 72 کا ثواب، 27 کو بھی ڈبل کر دیا۔ حضور کی سنت ہے بھائی۔ صحت ہماری، دان صاف ہوں گے تو سٹمک کی بڑی ساری بیماریوں سے نجات، دانت کی بیماریوں سے نجات، وضو ہے، حصہ ہے وضو کا۔ پھر فرمایا اگر فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو انگلی کو مسواک کی طرح دانتوں میں ایسے پھیرے کہ صحیح طرح سے اوپر سے صاف ہو جائیں، یہ بھی مسواک کے زمرے میں آ جائے گی، اس پر بھی 72 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا بھی وضو میں اتنی ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھونا، سم ٹائم زہر لگا ہوتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وضو کو جوانوں کی طرح کیا کرو، نماز کو بوڑھوں کی طرح، وضو کو جوانوں کی طرح۔ اب جوانوں سے مراد یہ نہیں بھی جلدی جلدی پانی مارو تو بھاگو، نہیں، جوان کے اندر طاقت ہوتی ہے نا زیادہ، تو مسئلہ تو ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے وضو کیا جائے کہ ہر عضو جو ہے، ہر عضو اس کو صحیح طرح سے رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کیا جائے کہ مٹی اوپر سے ختم دور ہٹ جائے۔ تو 5 وقت آپ وضو کریں تو چہرہ ویسے ہی حشاش بشاش رہتا ہے بھائی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آگے، انگلیاں ایسے دھوئیں، کووڈ بھی آیا تھا تو وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے۔ لیکن آئے زمانے کے ساتھ ساتھ، آئے روز جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور رب کا کلام، اس کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وضو کیا، اپنے ہاتھ دھوئے سب سے پہلے، اس کے بعد پھر وضو کے سٹارٹ میں پھر 3 بار کلی کی غرارے کرنا افضل ہے، روزہ نہ ہو تو پھر آپ کلی کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، لیکن ہر عضو کو 3 بار، جو 4 میں نے فرض بتائے ان کو 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ کیوں سنت بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا تاکہ جو کمی کجی رہ جائے میرے بندوں کی وہ دور ہو جائے۔ اس سے قبل میں آگے چلوں، ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ دھونے سے مراد، 1 بار دھونے سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ 1 بار دھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کم از کم 2 بوندیں پانی کی ایک جگہ سے ایسے گزر جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، یوں پانی لیا تھاڑ مارتے ہیں، ساتھ والوں پہ بھی گرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ مکروہ ہے، تحریمی، یہ مکروہ ہے۔ بار بار کریں گے تو پھر یہ تحریمی میں جائے گا کہ ساتھ والے کو آپ اذیت دیں گے۔ ایسے پانی نہیں گرانا
پانی کا طریقہ کار ایسے پانی لیا, یہاں لا کے چھوڑ دیں. 2 بوندیں پانی کی ایک جگہ سے گزرنا شرط ہے. پھر پانی لیں, پھر سامنے سے چھوڑ دیں, پھر پانی لیں, پھر یہاں سے چھوڑ دیں. اگر ہاتھ بڑا ہے سمجھتے ہیں تو پھر ایک سائڈ بھی اتنا حصہ اگر آپ کا پانی سے کور ہو جائے تو ایک سائڈ کو لے لیں, پھر دوسری بار دوسری سائڈ کو کر دیں. پھر جب آپ پانی کو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو خدا را پانی کی قدر کیجئے. جس نعمت کی آپ قدر نہیں کرتے پھر وہ اٹھنی شروع ہو جاتی ہے, کم ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹیپ کو اپنے بند کریں, پانی ڈالیں, ٹیپ کو بند کریں, تھوڑا تھوڑا پانی کا استعمال کریں, لیکن 2 بوندیں پانی کی ایک جگہ سے گزرنا شرط ہے. 2 بوندیں پانی کی ایک جگہ سے گزری وہ ایک بار دھونے کے برابر ہوگا. پھر بات کا یہ بھی دیکھا گیا احتیاطاً, خیر یہ مسائل میں سے بیچ میں سے یہ مسئلے ایسے آتے جا رہے ہیں, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے کہ بات کا دیکھا گیا جی کہ ایسے پانی بہایا, ایسے پانی یہاں پہ ایسے لگا تھا یا یہاں لگا تھا, اس کے بعد بقیہ ایسے یعنی کہ مسل لیتے ہیں. پانی یہاں پہ ایسے لگا تھا بازو پر, ایسے پانی آپ نے اوپر سے ٹیپ کے نیچے ایسے بازو کیا تو پانی ایسے سے بہا. بچ آپ کو اس کے بعد ڈاؤٹ ہوتا ہے جی آپ پیچھے دیکھتے ہیں جگہ خشک ہے, اس کے بعد ایسے اس کو آپ گلے ہاتھ سے اس کے اوپر مسح کر لیتے, اسے آپ مل لیتے ہیں ایسے تاکہ وہ بھی تر ہو جائے. تو یاد رکھ لیں یہ تر نہیں ہوتی, یہ مسح ہو جاتا ہے. 2 بوندیں پانی کا ہر جگہ سے بہنا لازم ہے. اس کے بعد پھر آپ چہرے کو دھوئیں گے 3 بار. اب یہ سنت طریقہ آ رہا ہے, 3 بار کلی کی, 3 بار ناک میں پانی ڈالا, 3 بار چہرہ دھویا, اس کے بعد کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھویا 3 بار. اس کے بعد پھر آپ نے چوتھائی سر کا مسح کیا. چوتھائی سر کا, یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. جب سر کا مسح کریں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان 3 انگلیوں کو یوں ملائیں, سنت طریقہ پورا اس طرح سے ایسے آپ لے جائیں گے سیدھا. اس کے بعد جب بالوں کے جہاں پہ یہ بال اینڈ ہو رہے ہیں, اس کے بعد پھر انہی 3 انگلیوں کو آپ الٹا کر کے گردن میں پھیریں گے جہاں تک یہ بال آ رہے ہیں. آگے گلے میں بات کا لوگ دیکھا گیا ایسے کر لیتے ہیں. یاد رکھ لیں گلے کا جو مسح کرنا ہے یہ مکروہات میں آتا ہے. گلے میں مٹی ہوتی ہے, اب بائک پہ جا رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے, وہ یا تو پہلے صاف کیا جائے بعد میں نہیں, یہ سنت کے عمل میں شامل نہیں. اس کے بعد پھر یہ 2 انگلیاں بچ جاتی ہیں, اس کو کانوں میں یوں ڈالیں, پھر یہ جو انگوٹھا بچ جاتا ہے اس کو کانوں کے پیچھے ایسے ایسے پھیر دیں. ہر وہ عضو جو ننگا ہوتا ہے, جو حصہ جسم کا, وہ پانی سے دھل جاتا. اس کے بعد پھر کیا ہے, آپ آخر میں اپنے پاؤں کو دھوئیں گے, انگلیوں کے درمیان میں خلال کریں گے. پاؤں کی انگلیاں ہیں یہ تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ایسے ایسے بیچ میں ایسے آپ کریں گے, دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا. داڑھی ہے اگر پتلی ہے اس کے اندرونی تہہ تک پانی پہنچانا ایسے لازم ہے, اگر گھنی ہے تو اس کے پورے ظاہر تک پانی کا پہنچنا لازم ہوتا. بھئی یہ اللہ کے احکام ہیں, ان پہ ہم سب نے عمل کرنا ہے, تو نماز کا بھی آگے سرور ہے. غسل کامل نہ ہوا تو وضو ہوگا ہی نہیں, وضو میں کمیاں رہے گی, جس قدر آپ کمی چھوڑیں گے اسی قدر پھر آگے نماز میں بھی کمی ہوتی ہے, اس کے سرور میں کمی ہو جاتی ہے. اب اس کے سائنسی فوائد بہت زیادہ ہیں. ایک تو آپ کے سامنے رکھا کہ جو جسم کا حصہ ننگا ہوتا ہے اس پر مٹی پڑ کے گرد پڑ کے وہ حصہ ڈیمیج ہونا شروع ہوا. اب جسم کا بھی اپنا دیکھیں, جو حصہ ڈھکا ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے, وہ خوبصورت ہوتا ہے, اور جو ننگا ہوتا ہے حصہ جو وہ کہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کی رنگت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ پاک نے وضو کے 4 فرض دیے, حضور نے اپنی سنت بنا دیا. کوئی حصہ بھی ایسے خود یعنی کہ جو ننگے ہیں ہر ایک کو تر رکھا جائے. پھر دیکھیں بلڈ پریشر کے مریضوں کو کبھی دیکھیں آپ, جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے, یا وہ پیشنٹ جو اس طرح کے مرض میں ہو جاتے ہیں, یہ پاگل پن کے مسائل میں آج سائنس وہاں تک پہنچی ہے کہ جن کو یہ بار بار ڈپریشن ہوتا ہو, یہ مسائل ہوتے ہیں, وہ بار بار اپنی گردن کو گیلا کریں. حضور نے سنت بنا دیا. ہاتھ دھوئیں اس کے بعد صحیح طرح صحیح معنوں میں, تاکہ اس سے بیماریاں دور ہو جائیں, جراثیم ختم ہو جائیں. منہ دھوئیں, چہرہ آپ کا صاف شفاف رہے. آنکھوں میں بار بار پانی ڈالنے کا حکم ڈاکٹر نہیں کہتے آپ کو,
جب آپ باہر سے آئیں تو آنکھوں کو دھو لیا کریں، مٹی میں آئیں، گرد و غبار میں، اس سے بچیں۔ اور بہت سارے بیسیوں فوائد ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، برکیف یہ وضو تھا۔ وضو کے آخر میں فرائض پھر دیکھ لیں، 4 اس کے فرض ہیں، پھر یاد رکھ لیں۔ بات کا دیکھا گیا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، پھر بات ہمارے لوگ ہیں جن کو وضو بڑا آہستہ کرنے کی عادت ہے۔ اچھی بات ہے، آپ وضو کو تسلی کے ساتھ کریں، مگر جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے مسجد کے اندر بالخصوص، تب پھر حکم کیا آتا ہے؟ پھر سنت کو چھوڑ دیں، کیونکہ فرض کا مقابلہ فرض کے ساتھ ہو جاتا ہے، سنت کے ساتھ نہیں۔ فرض کو پھر اہمیت دینی چاہیے، اس لیے وضو کے صرف 4 فرض پورے کریں، آپ اس کے بعد جماعت کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔